बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वी करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 10 सफ़र और मुज़फ़्फ़र है, 7 सितंबर है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर से। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हमने पूरी कोशिश की है कि रोज़े अव्वल से इस प्रोग्राम को जो है वो तारीखों के एतबार से लेकर आगे बढ़ा जाए। जो कुछ जुल्म सितम करबला, करबला से कूफे और कूफे से शाम तक हुए हैं, जिन जिन मनातिक में हुए हैं, जहाँ जहाँ पे से अहले बैत अलैहिस्सलाम के उसराए आले मोहम्मद को गुजारा गया है, जो कुछ तारीखों ने कलमबंद किया है, हमने पूरी कोशिश की उसमें से खास खास चीज़ें जो है क्या है अज़ान आलिया तक मुंतकिल की जाएँ। आज जो है हम बात करेंगे अरबईन की अहमियत के ऊपर, उसमें और उस दर्द के ऊपर जिसकी वजह से करबला का जो दर्द है वो आज तक उसी तरह से तरोताज़ा है। उसके अंदर बाज़ ऐसे सानेहात हैं जो दोस्त दोस्त जिन्होंने दुश्मनों को भी तड़पा के रख दिया। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आपकी हद अज़ीज़ शख्सियत जनाब म्यूट कर दीजिए। जी, जी नाज़रीन, तो इस वक़्त हम जो है वो हम बात करेंगे ऐसे उन मज़ालिम के ऊपर जिन्होंने क़िबला आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी हाँ। जी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज़म अल्लाह अजूरना व अजूरकुम बिमा अस्हाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और अपने तमाम ही नाज़त में एक मरतबा फिर सैयद शुहदा और आपके आवान अंसार का पुरसा पेश करेंगे क़िबला। तो इस तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आपके साथ अहले बैत पर बेतहाशा ज़ुल्म व जिनायात जो है वो बढ़ते गए। सबसे दर्दनाक पहलू की तरफ अगर मैं सवाल उठाऊँ कि वो कौन-सा दर्दनाक पहलू है तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा वल हिम्मत तक़वा व वफ़िक़नी लिल्लती ही अज़का। इस सवाल का जवाब मुझे शायद कुरान से देना पड़ेगा कि ये कुरान ही उसका वारिस ख़ान है। और कुरान कहता है कि पहले शैतान से पनाह मांगी जाए। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह आल इमरान की 21वीं आयत जो है आय मुबारहला है। और यही दर वाक़ा करबला की मरसिया है कि और जो हम इस अज़ादारी का एहतमाम करते हैं, जिस तरीके से जिसकी जो तवानमंदी है वो इस अज़ादारी का अहया कर रहा है, ये दर वाक़ा इसी आय मुबाहला सूरह आल इमरान की 21वीं आयत की तर्जमानी करता है, उसका तफसीर बता रहा है। वो क्यों कि जब मुसलमानों को ललकारा गया कि आप हक पे नहीं, आप पर और मुझे नहीं कहा गया, खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक़्त जो मजहब के दाई थे, यहूदी थे या ईसाई, तो उन्होंने एतराज़ किया रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दीन मुबीन इस्लाम आखिरी दीन नहीं है, मुकम्मल दीन नहीं, दीन असली वो या यहूदियत है या ईसाइयत है। तो फिर ये आयत जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि हर नबी की जो बात आ गई उनकी शरीयत के बारे में, उनके वही के बारे में, मगर उन्होंने कहा कि हम मुतमईन नहीं हुए कि ये इस्लाम ही हकीकी और आखिरी दीन है। तो फिर ये आयत नाजिल हुई कि जब इल्म का जवाब नहीं दिया है, इन्होंने इल्मी इस्तिदलाल कबूल नहीं किए, तो फिर आप कुल नदउ अब्नाअना व अब्नाअहुम व निसाअना व निसाअहुम व अनफुसना व अनफुसहुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। यानी अब दोनों तरफ के लोग जो है, जो दाई है, वो अपने अपने नस्लों को लेके आएंगे।
اور اپنی اپنی ناموس کو لے کے آئیں گے اور اپنی جانوں کو لے کے آئیں گے جن کا ان کے رشتے دار و مدار ہے. تو وہاں پہ جب عیسائی اس کا انتظار کرتے تھے، عیسائی مذہبی شخصیات اس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں 9 ہجری کا واقعہ ہے، تو مسلمانوں نے بڑے بڑے فتح رقم کیے ہیں اور اپنی مجاہدت کا مظاہرہ کیا ہے. تو اب سبھی مسلمان آ جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام نے کس نسل کو تیار کیا ہے اور کس ناموس کو تیار کیا ہے اور کیا چیز اس کی جان ہے. تو وہ پورے مسلمانوں کے استقبال میں. مگر جب دیکھتے ہیں کہ دعوت میں کہا گیا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو لے کے آئے، اور وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ کی جگہ ایک خاتون لے کے آئے ہیں اپنی ناموس، اسلام کی ناموس کے نمونے کے طور پر، اور اسلام کی جان کے طور پر علی مرتضیٰ کو لے کے آئے. تو اسلام دشمنوں نے اعتراف کیا کہ جس اسلام کی پیداوار یہ ہو کہ جس کی جان علی معرفی ہو جائے، جس کی ناموس فاطمہ زہرا سلام پیش کی جائے، جس کے نسل علی حسن اور حسین ہو، تو اس پہ شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے ہار مان لی، کہا کہ نہیں، آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اور یہ 4 آمین کریں گے تو یہ تو سبھی اسلام دشمن جو ہیں وہ روئے زمین پہ نابود ہو جائیں گے. ان کو اس بات کا یقین ہو گیا، اس لیے انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا. مگر اب اس کو کیسے کہیں گے کہ بھئی یہی ہم عزاداری کی ترجمانی ہے؟ مگر دشمنوں نے اعتراف کیا کہ اسلام کے ناموس اور نسل اور جان کو اس کا معیار یہی 4 یار یہی ہے، اصحاب یہی ہے، دین یہی ہے، دین کی حقانیت یہ ان کو جھٹلایا گیا. یہاں سے عزاداری شروع ہوتی. تو جن کو دشمن بھی اعتراف کرتا ہے کہ جو حق و حقیقت ہے وہ اسلام کے اسی بنیاد پر ان 4 پر منحصر ہے. تو اس پہ یہ سلسلہ چلا. فاطمہ زہرا سلام علیہ کو جھٹلایا گیا، علی مرتضیٰ کو جھٹلایا گیا، حسن مجتبیٰ کو جھٹلایا گیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ امام حسین علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا گیا، اس کو دین سے ہی خارج قرار دیا. حسین کے مقابلے یزید کو کہا کہ یہ امیر المومنین. تو اس پہ ماتم، اس پہ شہادت پہ ماتم نہیں. اور یہ اہل بیت پہ ظلم کیا ہے؟ یہ انسانیت پہ ظلم ہے. اور ہم اسی بات کو زندہ رکھے ہوئے کہ اہل بیت اپنے زمانے میں وہ کسی مفاد کے لیے بات کرنے والے نہیں تھے، مگر جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری دین لے کے آئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رحمت للعالمین. اور اسلام وہ معیار ہے جسے رحمت تک پہنچنا ہے، اس کو اسلام تک پہنچنا ہے. تو انہوں نے وہ راستہ بند کر دیا. اسلام اتنا مقدس ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان نچھاور کری اپنے اہل و عیال. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کربلا میں سب سے زیادہ خون جو بہا ہے اسلام کے بقا کے لیے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا خون تھا. تو اہل بیت کے ساتھ ظلم جو تھا ہر جگہ یہی. جب شمر ملعون روز عاشورہ 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سوار ہو کے سر قلم کرنا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو ہنسی آتی ہے اور شمر سے کہتے کہ تمہیں پتہ ہے تم کہاں بیٹھے ہو؟ تو شمر کہتا ہے کہ کیوں نہیں پتہ مجھے؟ مگر تم حسین نہیں ہو، فاطمہ کے بیٹے نہیں ہو، علی کے بیٹے نہیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے نہیں ہو. انہیں جانتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا. اور یہ جس طرح جناب زینب سلام علیہ نے کہا کہ روز عاشورہ کو الیوم مات جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کربلا میں 61 ہجری کو مارے گئے. اور یہ اہل بیت، ہم سبھی اہل بیت میں تبھی آتے ہیں کہ جب اس معیار پہ اتریں گے. اگر ہم
ہمارا جو نمونہ ہے حسنین ہے، جو نسل ہے مسلمانوں کی، اگر ان کے نمونے کو دیکھا جائے تو حسنین ہے، اور اگر ہماری خواتین کو دیکھیں، بیٹیوں کو دیکھیں، بہنوں کو دیکھیں، ماؤں کو دیکھیں، ان کا نمونہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صلی اور اللہ علیہ گھر وسلم. کا بڑا دیکھیں، قوم کا بڑا دیکھیں، سیاسی بڑا دیکھیں تو قائد دیکھیں تو اس کا نمونہ علی ہوگا، تو اسلام سے رحمت ہی رحمت نازل ہوگی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر دنیا بھر میں انہوں نے دہشت گردی مچائی ہوئی ہے، اور آئے دن ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی، کیوں ہو رہی ہے؟ کہ وہی جو یزیدی، جس کے ابھی بھی جو خادمین حرمین شریفین بنے پڑے ہیں، وہ ابھی اسی یزیدی نسل کے لوگ ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ جو طرح طرح جو ظاہری وہ جو خلاصہ ہے، وہ کربلا نے دیکھا، کربلا سے لے کر کوفے، کوفے سے لے کر شام تک۔ اور آپ جو امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ دیکھ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب انہوں نے وہ صدقات دینے لگے، کھانے کے لیے کچھ لا کے نہیں تو ہم تو لیتے نہیں، آپ کون ہو؟ تو جب تعارف ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اہل بیت نبوت ہے، تو پھر رونے لگے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ یہ رونا دھونا بند کریں، آپ لوگوں نے جو ہمارے لوگ مارے کربلا میں، ہم ان سے راضی ہیں، ہم نے جو آپ لوگوں کو وہاں مارا ہے، ہم ان پہ راضی، کافی ہے، اب ہمدردی نہ کریں۔ اور یہی میں اسی توسل سے، اگر ان تک جو ابھی بھی اس کے شہدائی ہیں کہتے ہیں، وہ یزید کو بھی نیک کہتے ہیں، اور حسین کو بھی، اور امام زین العابدین کو نہیں، ایسا ظلم نہیں کرو، ظلم بہت کیا آپ لوگوں نے، یا حسین کی حسینیت کو سمجھو یا یزید کی یزیدیت کو سمجھیں۔ تو کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے سے ظلم ہوا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اگر بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ اتنا حسین حسین پہ کیوں اتنا کرتے ہیں، تو یہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس پہلو، یعنی یہ قرآن بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ کیوں وہ جان بوجھ کر انجانے لگتے ہیں، اپنے آپ کو انجانے ظاہر کرتے ہیں۔ تو کربلا میں اہل بیت کے ساتھ کیا پوری انسانیت کے ساتھ جو ظلم ہوا، یہ ہم اسی ظلم کے خلاف جو ہمارا احتجاج ہوتا ہے عزاداری کی شکل میں، اور صحیح. اچھا، ہم کم سے کم اس میں سب سے سامنے دردناک پہلو، اس میں سب سے دردناک امام پہلو پوری عاشورہ میں، امام زین العابدین سے یہ سوال کیا گیا کہ جو کربلا میں پیش آیا آپ کے ساتھ، اور کربلا سے لے کر کوفے، اور کوفے سے لے کر شام تک، اس میں سے یہ کون سی مصیبت انتہائی دردناک تھی؟ اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کے روک کے کہتے کہ صرف الشام الشام الشام، اور غچ کر جاتے شام تھے۔ شام. تو شام کا اتنا، مطلب انسان حیران ہوتا ہے کہ جب اس مسافت کو دیکھیں کہ جب کوفے سے شام کو لیا گیا، کچھ مورخین نے جو راستہ بتایا ہے وہ 832 کلومیٹر ایک آتا ہے، اور دوسرا 1300 کے قریب آتا ہے، اور تیسرا 1800 کچھ کلومیٹر پہ آتا ہے، اور چوتھا 2000 کے، اس کا احتمال بہت کم بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اتنی مسافت طے کی گئی، اور قافلے کے ساتھ صرف سر رکھے گئے تھے، اور کسی طریقے سے راستے سے ان کو ستایا گیا، وہ اپنی جگہ، مگر اس کے باوجود امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام بہت ہی دردناک تھا۔ تو وہاں پر بھی جو یزیدی چہرہ ہے، کہ کچھ لوگ اس کا بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی یزید تو کربلا میں نہیں تھا، تو یزید کو کیوں لعنت کرتے ہو؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام بھی اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور باقی معصومین، کہ شام کا جو منظر تھا وہ کربلا سے بھی زیادہ دردناک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اس میں جو بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، جس طرح سے جناب علی اصغر علیہ السلام، مطلب
اگر ان کے نزدیک جس طرح سے وہ باغی سمجھ رہے تھے یا مولا امیر المومنین کی دشمنی میں انہوں نے کہا بھی لبغض ابی ہے کہ آپ کے بابا کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں یا بدر کی جنگ کا بدلہ لے رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں بڑوں کے درمیان جنگ ہے نا، اس میں بچوں کا تو کوئی بیچ نہیں ہے۔ ایک بچہ اگر پیاسا ہے اور اپنی زبان دکھا رہا ہے، اور یہ روایات میں بھی ہے کہ لشکر یزید میں بھی لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر مسترب ہوئے اور کہا گیا کہ اخت کلام الحسین، حرملہ کو آرڈر دیا عمر سعد نے کہ امام حسین اسلامی کلام کو منقطع کر دے۔ اس کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی، کیونکہ بچوں والے لوگ جو تھے وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اب یہاں پر جناب علی اصغر کی شہادت ہے، اور جناب سکینہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک کتنے مناطقوں سے لے جائے گئے، تو ان چیزوں نے جو کربلا میں درد بھرا ہے، میں اس پہ چاہوں گا تھوڑی سی بات ہو جائے پھر آگے بڑھیں۔ دیکھیں، کربلا میں جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا ایک پہلو یہ ہے کہ مجھے اس سے ایک امریکی ابھی ذہن سے نکل گیا اس کا نام، ایک مصنف کی تحریر دیکھی میں نے، کہا کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کے لیے امام حسین علیہ السلام بہت ہی اقتدار کے پیاسے تھے اور بڑا گرا تھا ان کو، تو یہ کیا کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس میں وہ پھر لکھتا ہے کہ میری توجہ اس کے 6 مہینے کے بچے پہ مرکوز ہوئی۔ اگر حسین اپنے پاور پالیٹکس کرنے کے لیے آتے تو کم سے کم اس کو تو ساتھ نہ لے۔ تو پھر میں نے جب علی اصغر کی حالت دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ حسین اپنے ایمان پہ ڈٹا ہوا تھا، جس کا اس کا عقیدہ تھا وہ اس پہ سب کچھ نچھاور کرنے نکلے تھے۔ تو اسی طرح جناب سکینہ جو اصل اس کا نام رقیہ ہے، اور ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان، کشمیر میں رقیہ کہتے ہیں، سکینہ کہتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ 2 امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، 3 تھی، فاطمہ اور رقیہ اور سکینہ، اور یہ سکینہ اور رقیہ یہ 2 ہیں، مگر نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس سے اسی کا جواب، جس طرح میں نے پہلے اتفاقاً بات آ گئی یزید پہ، کہ اب کہتے ہیں کہ بھئی یزید نے تو کچھ نہیں کیا تو یزید پہ کیوں لعنت کریں؟ کیوں وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یزید نے پہلے تو بڑی خوشی منائی، اس کے لیے مفصل وقت چاہیے کہ جو حالات کی طرف اشارہ کیا جائے، میں سری رد ہو کے اشارہ کرتا چلوں کہ بہت ہی اہتمام کیا گیا تھا کہ جب وہ صحابی وہاں پہنچے تو وہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ شام کو دھوم دھام کے ساتھ سجایا جا رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں تو حدیث رسول اللہ نقل کرتا ہوں، کبھی ہمارے مسلمانوں کے درمیان تو ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں یہ ایسی عید ہو، کیا بات ہے؟ تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کو نہیں پتا کہ یزید کو تو فتح ہو گئی حسین پر، اور کون حسین بن علی، اور پھر یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یزید نے کتنی بڑی خوشی کا، جو ابھی بھی اکثر غیر شیعوں کے درمیان اس کو کہتے ہیں کہ وہ بڑا دن ہے آپ کا شیعوں کا، تو اس دن اس کو بہت ہی مسلمانوں اور غیر شیعوں کا بڑا دن قرار دیا گیا، اور وہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ لایا گیا یزید کے سامنے، تو اس وقت یزید نے خاصا لانگ ڈسٹینس کال ہے، تھوڑی سی ہماری جو ہے وہ کال ڈسکنیکٹ ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ابھی قبلہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے، اور جی اس وقت جو ہے ہم جی قبلہ اس کو روٹیشن آن میری کر آواز لیتے ہیں۔ جی جی آواز آ رہی ہے، جی بسم اللہ کنٹینیو کیجیے، بسم اللہ بسم اللہ، جی جی بسم اللہ کنٹینیو کیجیے، جی جی کنٹینیو۔ اچھا، یہاں پر یزید نے رویا، جسے کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی یزید نے امام حسین پہ رویا، اور غیر شیعہ اسی کو استنباط کرتے، اور اس کو جس طرح میں نے کہا کہ امریکی مصنف کو علی اصغر نے راستہ دکھایا،
تو اسی طرح جناب رقیہ یا سکینہ کہیں، اس نے رسوا کیا اس یزید کی حقانیت کو. اسی لیے ہم حضرت رقیہ کے زیارت نامے میں ہمارے معصومین اس طرح زیارت کرتے تھے کہ السلام علیک یا سیدتنا رقیہ، یعنی جس طرح فاطمہ زہرا السلام علیکم خطاب کرتے ہیں، تو اس 5 سالہ بچی کو بھی ماں کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے وہ ماں جیسا کام کیا اور امام حسین علیہ السلام کی حقانیت اور مظلومیت کی تصویر سامنے رکھی. علیہ تحیت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسی حضرت رقیہ کے زیارت نامے ہم میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایت المظلومۃ البہیہ، یعنی ظالم کو مظلومانہ طریقے رسوا کرنے والی. یہ ناظرین معذرت چاہتے ہیں، تھوڑی لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. پوری کوشش کریں گے کہ جو اس کے اندر درد بنا ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکے. قبلہ کنٹینیو کیجیے. بسم اللہ بسم اللہ. تو یہاں یزید نے جب دیکھا کہ حالات اس کے برخلاف ہوتے ہیں تو اس نے ظاہری ہمدردی دکھائی. اس نے بھی رویا کہ خدا لعنت کرے ابن زیاد کو، یہ کیا کیا اس نے. اور پھر اہل بیت کو جگہ دی جاتی ہے ایک خرابے میں. تو وہاں پر حضرت رقیہ یا حضرت سکینہ کہیے، وہ 5 سالہ بچی ہے، اور ان کے لیے جو بچے تھے ان کو کہا گیا تھا کربلا سے ہی کہ ان کے والدین سفر پہ گئے. از جملہ حضرت رقیہ یعنی حضرت سکینہ جسے ہم کہتے ہیں، کہ اسے بھی کہا گیا تھا جب بھی کہ امام حسین علیہ السلام کو ڈھونڈتی تو ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ سفر پہ گئے ہیں. تو جب یہ اس شام کے خرابے میں امام حسین علیہ السلام اچانک ڈھونڈتی ہے، ڈر کا ماحول اتنا ہے خرابے میں، وہ چلا رہی ہے کہ بابا میں ڈر رہی ہوں، یہاں آپ کہاں، میں دیکھ رہی ہوں. تو ایسے معصومانہ وہ باتیں کرتی رہی، تو جس سے اہل بیت میں کوئی ایک اپنے آپ کوئی مسلط نہ رکھ سکا، اور رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. اور یہ آوازیں یزید تک پہنچی، اور یزید نے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے، اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہے. اور یہاں پر جو ہم زیارت میں حضرت رقیہ یا حضرت سکینہ کہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے مظلومانہ طریقے سے ظالم کو رسوا کیا، تو یہاں پر یزید کی وہ اصلی خصلت باہر آ جاتی ہے. جہاں پر یزید جو غیر شیعہ اپنے ان کو بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کا امیر المومنین ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ واجب الاطاع ہے، بڑے بڑے علماء اپنے آپ کو کہنے والے، فقہا کہنے والے اسلام کے، وہ کہتے ہیں کہ یزید کی کوئی غلطی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مارے گئے ہیں معاذ اللہ. تو وہاں پر حضرت رقیہ اس حقیقت یہ تصویر واضح کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جنگ تو تھی کربلا میں، تو یہ شام میں حضرت رقیہ کا روزہ کیا کر رہا ہے. تو یہاں پر حضرت رقیہ جب امام حسین علیہ السلام کو ڈھونڈتی ہے تو یزید کیا کہتا ہے کہ اس یتیم بچی کا دلاسا دینے کے بجائے وہ خونخوار درندہ یزیدہ بن معاویہ علیہ حاویہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی اس میں کیا ہے، تو لے جائیے اس کے باپ کا سر دیں اس کو. بتائیے ذرا. اس سے اس کی ساری خباثت سامنے آ جاتی ہے یزید کی. بچے کو بہلانے کے لیے کوئی کٹرا بسر بھیجتا ہے، وہ بھی بچی کے باپ کا. آپ دیکھیں ذرا، مطلب یہی وہی عکاسی ہے کہ مظلومیت کے ساتھ جس طرح علی اصغر کا من الاذن الی الاذن سر نے ذبح ہونا کئی لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے. کیا ابھی بھی کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ اس کو حضرت رقیہ کی وجہ سے اس کی آنکھیں نہیں کھلتی ہے؟ اور اس کے سامنے وہ سر رکھ کے کہا جاتا ہے کہ وہ سہم جاتی ہے، وہ سر دیکھ کے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے.
کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے بابا کا سر ہے، اور حضرت رقیہ حضرت سکینہ یہ اپنے بابا کا سر اٹھا کے اس کو گود میں لے کے گلا کرتی ہے، بابا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ خون کا خضاب کس نے کیا؟ اے امت کے امام یہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی رگیں اس طرح کاٹی کس نے؟ اسی کے ساتھ وہ شہید ہو جاتی ہے، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ اور جو ابھی بھی ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی غیر شیعو بیدار ہو جاؤ، ان یزیدیوں سے اپنی براعت کا اعلان کریں کہ کل آپ کو انہی کے ساتھ محشور ہونا ہے۔ اگر آپ عزاداری میں شرکت نہیں کریں گے، اگر آپ ان سے براعت نہیں کریں گے، کل آپ کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ایک، اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی کیوں امام حسین کی اتنی یاد ہے، اتنے بزرگ تو ان سے بھی بزرگ شہید ہو گئے، ہم کہتے ہیں کہ ہم شہادت پہ کیوں روئیں؟ ہم روتے اس سے کہ کیوں اسلام کو اسلام کے نام پر شہید کیا گیا۔ امام زمانہ اج اللہ تعالیٰ فرض زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں لَقَدْ قَتَلُوا بِقَتْلِكَ الْإِسْلَامَ، حسین کو مار کر اسلام کو مارا گیا، اور ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وہ عقیدت اور اپنے ان کا امتی ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں قرآن جس کی خاصا عکاسی کرتا ہے، اور ہم ان سے اپنی بیزاری کرتے ہیں کہ جو ظلم اسلام کے نام پر اہل بیت سے اٹھایا روا رکھا گیا، یہاں تک کہ جناب رقیہ جیسی معصوم یتیم بچی کے ساتھ بھی کسی قسم کی انسانیت اور کسی قسم کی جو ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اور یہ حقیقت ہے، اور ہم اس حقیقت کو مسخ ہونے نہیں دیں گے، بالکل بھی نہیں دیں گے۔ بی بی کو قبلہ جو کربلا سے لے جایا گیا ہے وہ کیا نوعیت تھی، کس طرح سے کوفے کے بعد جب میں اس دن میپ ایک دن دیکھ رہا تھا تو ایک سیدھا راستہ جو ہے وہ کوفے سے شام کی طرف جاتا ہے، مگر غیر معروف راستوں سے، جنگلوں سے بھگاتے ہوئے، بچے اونٹوں سے گر رہے ہیں اور اس طرح سے لے کر جاتے ہوئے گئے۔ اس میں ترکیہ کی بھی حدود کو ٹچ کیا، موصل کی طرف سے گئے، ترکیہ کی حدود کو بھی ٹچ کیا، بلعبک جو آج لبنان میں ہے، یعنی پورا ایسے کہیں کہ ایسے گھوم کے، یعنی سامنے سے سیدھا جا سکتے تھے، اس کو پورا یہ راؤنڈ گھما کے۔ اس کی کیا وجہ تھی، کیا چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اس قدر ظلم کریں کہ جو سرائے آل محمد اس میں سے کوئی بھی نفس بچ نہ پائے، سب جو ہے وہ شہید ہو جائیں؟ کیا صورتحال مطلب کیا تھی، اور خصوصاً ان چھوٹی یتیمہ کی کیا صورتحال تھی، یتیمہ حسین ابن علی کی شہزادی کا میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، کس طرح سے گئی کوفہ، اور کوفہ سے شام کس طرح سے لے جائے گیا؟ یہ جو پہلے بھی میں نے وہ 4 خاکے جو بتائے جو تاریخ میں سب تھے، اس میں 800 کچھ کلومیٹر اور 1300 کچھ کلومیٹر اور 1500 کچھ کلومیٹر اور 2000 کا، جس کا آپ نے بھی ترکیہ اور بلبک وغیرہ سے کا اشارہ کیا۔ تو ایک تو یہ بجائے خود ایک دردناک یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، انہیں کسی سائے کے بغیر ان کو سوار کرنا، وہ تپتی ریگ سے نکالنا، راستے کی اتنی اذیت و آزار، یہ چاہتے تھے کیا؟ ایک تو اس میں یہ جو کئی راستے یہ بتائے گئے کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ عوام کو ان کے ساتھ سامنا نہ کرے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو اذیت زیادہ پہنچ جائے، کہ اگر ممکن ہو کہ کوئی ان کے آثار نہ رہے۔ اور اسی لیے یہ دردناک حضرت رقیہ کی شہادت ہے کہ اتنی منزل طے کرنے کے بعد اس کا دلاسا انہوں نے اس طرح دیا، وہ بھی اپنے والد کے خون آلود سر مبارک کو
سامنے رکھی. تو مجھے ہمیشہ یہ کمزوری رہتی ہے، میں مقتل کو بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہوں. انہیں بہت مشکل ہے کہ ان جزیات کے ساتھ ان کو بتاؤ، مگر یہ کہ ہم اس اشارے سے مطلب کو جان جائیں کہ جہاں پر درندگی کا محشر یہ ہوگا کہ لوگ فخر کریں گے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ستایا ہے. اور جس طرح قرآن بھی کہتے ہیں کہ جو شہید ہیں ان کو آپ مردہ نہ کہیں. تو یقیناً یہ تمام راستوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ تھے. فاطمہ زہرا سلام ان کے ساتھ تھی، علی مرتضیٰ ان کے ساتھ تھے، حسین مجتبیٰ ان کے ساتھ تھے، انبیاء و اولیاء ان کے ساتھ تھے. اور جس طرح امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں کہ یہ عزاداری اعلیٰ علیین میں برپا ہو. تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آل رسول پہ راستے میں کتنے مصائب ڈھائے گئے، اور جس میں ان معصوم بچیوں کی حالت کو مد نظر رکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کس قدر ان کے وہ ہر توفیق سے محروم ہوئے تھے جو یزیدی تھے. ان میں نہ کوئی انسانیت تھی تو دین اس کا کوئی تو نمونہ ہی نہیں ملتا ہے. تو یہاں پر میں حضرت رقیہ کی مرثیے کی جس طرح میں نے اشارہ کیا، تو وہاں پر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت رقیہ کے جانسوز الفاظ میں جس طرح امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ جب حلق مبارک میں تیر آیا تو جب اس کو نکالا تو خون کے فوارے نکل گئے، تو اس کو ہاتھوں سے بر کے اپنے چہرے کو خضاب کیا، فرمایا کہ اللہم انک تری ما فی من عبادک، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تمہارے بندے کیا کر رہے ہیں. تو امام کی اس معصوم بچی نے بھی اس خضاب کو دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکی، کہا کہ بابا یہ خون سے حسین کو کس نے خضاب کیا ہے. تو جس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یزید چاہتا ہی تھا کہ اس حالت کو دیکھ کر یہ سب کے سب جان بجان آفرین تسلیم ہو جائے، مر جائے، چہ بسا کہ وہ مظلومہ حضرت رقیہ یا سکینہ جو ان کے ساتھ اس طرح پیش آئے. صحیح. قبلہ تھوڑی سی گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور ایام اربعین حسینی بھی جو ہے وہ ہر لہجے، ہر گزرتے ہوئے لہجے کے ساتھ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. سن 1444 ہجری کا اربعین جب انشاءاللہ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، عزاداری کی جا رہی ہے. سن 61 ہجری سے مسلسل ظالم اور جابر حکومتوں کے جو ہے وہ محل جو تھے وہ خرابے میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی قبریں جو ہے وہ ناپید ہو گئی، مگر عزاداری اور سید الشہداء کے گنبد پہ لہراتا وہ پرچم مولا کی مظلومیت کا اور فتح کا مسلسل اعلان کر رہا ہے. 1444 ہجری کے ایام اربعین کی طرف آگے بڑھتے ہوئے چہلم کرنے کے لیے امام مظلوم کا شہزادی تشریف لائیں. احوال کیا تھا، یا یہ کہ اس میں ایک چیز کا اور قبلہ تھوڑا سا اضافہ کر دیجیے گا کہ اس کے اندر جو اس کو شیعوں کی قوت اور عظمت کا استعارہ کہا جاتا ہے اربعین کو، کیا اس کا بھی کوئی تعلق شہزادی کی آمد سے ہے؟ یہ اربعین در واقع صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، کہ جس طرح ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ملتی ہے کہ علامات المؤمن خمس، 5 چیزیں جو ہے مومنین کی علامت ہے. صلاۃ الخمسین، یہ جو واجب اور مستحب نمازیں پڑھنا،
اور وہ زیارت الاربعین، اور اربعین جو آج دیکھ رہے ہیں کہ اربعین کی زیارت کی، یہی ہے کہ یہ مومن کی علامت ہے کہ وہ اربعین پہ زیارت پہ جائے۔ و تختم فی الیمین، جو ہم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی لگاتے ہیں، اور و تعفیر الجبین، اور اس پہ خاک پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، اور جہر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بے جہر پڑھتے ہیں۔ تو یہ 5 علامتیں زندہ رکھنا، اور جس میں یہی زیارت اربعین اس میں شامل ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے بقا اور مومن کی بارز علامات میں سے۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ پوری تاریخ میں اس واقعہ کو مسخ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی مگر ناکام رہے۔ وہی ایک دن تھا کہ وہاں جانے کے لیے لوگوں کو شہادتیں دینی پڑتی تھی، اور آج یہی قافلہ کروڑوں کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو جناب زینب سلام علیہ نے کہا تھا ما رأیت اللہ جمیلا، تو وہ پورے صبح قیامت تک اس کربلا کی قرآنی تحریک کو دیکھ رہی تھی۔ اور جہاں جناب زینب سلام علیہ کا اربعین کا وہاں پہنچنا، اس میں بس صرف اتنا تاریخی اختلاف نظر آتا ہے کہ وہ پہلا سال تھا یا دوسرا، جو مسافت کی اس کے پیچیدگیوں کو ملاحظہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے سال نہیں تھا، دوسرے سال تھا، مگر زیادہ احتمال یہی ہے کہ اسی سال 40 کا تھا۔ اور جو جابر بن عبداللہ انصاری کا اسی 40ویں دن پہ آ جانا، اور جناب زینب سلام علیہ کا وہاں آنا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ غیر شیعہ بھی 40 مناتے ہیں میت کا، جبکہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے 40واں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کہ نہ امام حسین مجتبیٰ کا 40واں منایا گیا، نہ علی مرتضیٰ کا، نہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہ 40واں کیونکہ 40 کی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت پہ جیسے معصومین نے کہا کہ آسمان نے، زمین نے، اور عزاداری کی، یعنی ان کے سبھی مشخصات بتا کے کہ کس نے کس طرح سورج کی عزاداری 40 دن کی کیسی رہی، اور چاند کی کس طرح رہی، زمین کی کس طرح رہی، پانی کی کس طرح رہی، اور جو پانی میں رہنے والے جانداروں کی کس طرح، اسی طرح سب کی کیفیتیں بھی بیان کی گئی ہے۔ تو اس 40 کی ایک اپنی خاصہ اہمیت ہے صرف امام حسین علیہ، اور اس سے ہٹ کر ایک یہ ہے مظلومیت، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کیونکہ شیعہ نے محمد آل محمد تھے، ان کو مارا جاتا تھا، تو پھر یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ اس سال کتنے شیعہ بچے ہیں، اس کے لیے یہی 40 رہا۔ اور اسی لیے ہم ابھی بھی عراق میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 10ویں محرم میں عاشورہ پہ یہ اجتہام نہیں ہوتا اتنا جتنا 40واں کا ہوتا، کیونکہ یہ اس میں ایک جملہ جی اس میں ایک جملہ ہے، دیکھیں شہزادی جیسا سے آپ نے کہا نا، مطلب کہ ما رأیت الا جمیلا، جی مطلب اس سے بڑھ کر توحید کی حقانیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ اور بھی شہزادی کا، اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، جو باقاعدہ ایک یزیدیت کو سر عام چیلنج ہے، یعنی 1 to 1 چیلنج اس کو، واللہ لا تمحو ذکرنا، یزید تو خدا کی قسم ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی آپ دیکھیں اس وقت کٹے ہوئے سر ہیں، تشت میں سر رکھا ہوا ہے، چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے، اور شہزادی دیکھ رہی ہیں قیامت تک کا، اور فرما رہی ہیں فواللہ لا تمحو ذکرنا۔ یہ سب قرآن کی آیاتوں پہ ایمان کامل کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی 10 آیات اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہماری عزاداری بھی قرآن کہتا ہے کہ کیوں ہم عزاداری کرتے ہیں، کربلا کی یاد کرتے ہیں، اور یزیدی کیوں ہم ان سے بیزار ہیں، یہ قرآن کی اسی 10 آیات میں 153 سے لے کر 162 میں، کہ اس میں پورا جواب کا احاطہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی طرح اشارہ کروں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو جس میں آیت 153 بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے قرآن اور نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، زندگی کے تمام معاملات میں صبر اور نماز کا سہارا لیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کے سہارے سے جینے والوں کے ساتھ۔ تو کیا یہ آیت اس کو عملا کے نہیں دکھایا جناب زینب نے، جناب امام حسین علیہ السلام نے، جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے؟ اور یہی اس کے آثار ہم آج دیکھتے ہیں۔ اگر جس کو اس زمانے میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نماز اور صبر سے کیا کیا جائے گا، اچھا جناب امام حسین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ سے درخواست کرتی ہے کہ یا زینب اپنے نماز شب کے دعاؤں میں حسین کو نہیں بھولنا۔ تو یعنی اس حالت میں بھی جو یہ وہ حالت تھی، یا روزہ عاشورہ کو خود امام حسین علیہ السلام کا اس حالت میں نماز کا اقامہ کرنا، نماز خوف پڑھنا، تو یہ ہم اسی بات کا جو ترجمانی کرتے ہیں، یہ درواقع ہم انہی آیات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ 156 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو صبر کے سہارے جینے والے فی سبیل اللہ مارے جائیں، انہیں مردہ نہیں سمجھو، جبکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم لوگ اس زندگی کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہمیں کہا جا کہ بھئی یہ کیوں کرتے، آج تو 1444 ہے، ابھی 1322 سال ہو گئے امام حسین کو شہید ہوئے، تو کیا پریشانی ہے آپ لوگوں کو؟ ہم کہتے ہیں کہ تو ہمیں تو حسین ابھی بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں تو رسول اللہ ابھی بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں فاطمہ زہرا سلام ابھی بھی دیکھ رہی ہے، ہمیں حسن مجتبیٰ ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے، ہم یہ تو اللہ کہتے تھے تو مردہ نہیں ہے، ہمیں ان کی زندہ ہونے پہ یہ ایمان ہے، اور اسی لیے ہمارا جو ہر سال نیا جوش ہمارے اس عزاداری کے احیاء میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور تم مومنین سے امتحان لیا جائے گا، خوف سے، فقر سے، مالی و جانی نقصان سے، اور عزیزوں سے بچھڑ جانے سے۔ ایسے امتحان میں صرف صبر کے سہارے جینے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسے صابرین کو اے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتحانات میں کامیاب ہونے کی خوشخبری سنائیں۔ کیا کربلا ہمیں ایسی آیت پہ یقین نہیں دلاتا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان چیزوں کو عملا کے دکھایا گیا کہ سب پہ اگر شک کرو گے، قرآن پہ شک نہیں کرو، قرآن کی ضمانت ہمیشہ ہے۔ اگر یزیدیوں کو اس زمانے میں سمجھ میں آ رہا ہے تو آج کیوں نہیں سمجھ میں ان کو آ رہا ہے کہ آیات قرآن پہ ایمان رکھنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے، نہ کہ وہ جس سے اس کو مسخ کر کے اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ 156 الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہی صابر لوگ مصیبت کے آنے پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ اس پہ امام حسین نے ایمان کا مظاہرہ کر کے دکھایا کیا کسی اور نے؟ کہ یزیدیوں کو اپنے طاقت اور بلبوتے پر یقین تھا۔ ابھی بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی عنایت خادمین حرمین شریفین پہ، آل سعود پہ ہے، ان دہشت گردوں پہ ہے، کیوں پھر کیوں ان کو اتنی طاقت اور قدرت دیتا ہے؟ مگر امام حسین نے کہا کہ قدرت یہ نہیں، قدرت اللہ کی ہے، جہاں سے آئے انہی کے اللہ کے پاس ہی واپس جانا، اور اس پہ ایمان اسی لیے جناب زینب کہتی رہی ما رأیت اللہ جل اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ اے صابرین پر پروردگار عالم کی طرف سے درود و رحمت ہے، اور یہی صابرین ہدایت یافتہ ہے۔ کیا اس پہ شک کی ابھی گنجائش ہے کہ جو صابرین کو قرآن بشارت دیتا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور ہم اسی بات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، کیا یہ طریقہ انحراف کا ہے؟ اور اس سے ایک اور توجہ کریے گا آپ سید کہ 158 آیت میں
کہ ہماری اس عزاداری اور ہمارے اس ساری تحریک کو اور زیارت اربعین کو کس طرح قرآن تائید کرتا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ صفا اور مروہ یہ دونوں شعائر اللہ ہے. جو حج یا عمرہ کریں اور اس دوران صفا و مروہ کے درمیان بھی سعی کریں، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بہتر کام انجام دے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی اتنی ہی بہتر قدردانی کرنا جانتا ہے. تو جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا کہ حضرت ہاجرہ کی یاد کو زندہ رکھنا اللہ اس طریقے سے پسند کرتا ہے، تو عزاداری جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ انس و محبت اور قرآن اور خدا کے وعدوں کے ساتھ ایمان کا مظاہرہ کیا جائے، یہ بدعت ہو سکتا ہے، یہ علم بدعت ہو سکتی ہے، یہ ذوالجناح بدعت ہو سکتا ہے، یہ مراسی اور مجالس اور نوے اور یہ عزاداری کے دستے یہ مجالس یہ بدعت ہو سکتا ہے. یہ عین وہ کام ہے جسے قرآن کے روح سے اللہ پسند کرتا ہے اور اس کو بہتر نوازتا ہے کہ وہ ان شاء اللہ کو زندہ رکھتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو جی بس 4 منٹ رہ گئے، میں چاہوں گا کہ اربعین کا عالمی پیغام بھی دیتے ہوئے جائیں. اپنی بات مکمل کر لیں سوال کی، اس کے بعد اربعین کا عالمی پیغام 4 منٹ ہے. جی تو یہ اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے، تو اس کے پیغام کو اس 4 آیات کو بھی مکمل کروں کہ 159 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوئی جو واضح دلیلیں اور رہنمائی جو تورات، انجیل اور باقی آسمانی کتابوں میں لوگوں کے لیے بیان ہوئی تھی انہیں چھپایا گیا. جان کر سمجھ کر انجان اور نہ سمجھ بننے والوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی انہیں لعنت بھیجتے ہیں. یہ قرآن کا نسخہ ہے کہ وہ جان کر انجان بنے بیٹھے ہیں اور ان کو اللہ لعنت کرتا ہے اور ہم عزاداری کر کے اس لعنت میں اضافہ کرتے ہیں. 160 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار نہیں ہوں گے جو توبہ کریں اور توبہ کر کے اپنی غلطی کو سدھاریں، ان کا توبہ قبول ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے. اور یہ اسی بات کا ہے کہ جس طرح اور اتنا برا تھا مگر توبہ کر کے کہاں پہنچا، یہ عزاداری اسی پیغام کو، یہ اربعین کی زیارت اور پیادہ روی اسی پیغام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ اس پہ یقین رکھیں. 161 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله وملائكته والناس اجمعین. البتہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن اور نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اپنی غلطی سدھارے بغیر مر گئے، وہی کفار ہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ملائکہ اور سبھی انسان لعنت کرتے ہیں. کفار یہ ہیں جو سمجھ کے ناسمجھی دکھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے مگر مسلمان نہیں ہیں، کربلا خلق کرتے ہیں، تو ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اللہ کے ملائکے بھی لعنت کرتے اور انسان بھی، اور انسان میں ہم، اسی لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، اربعین کی چہل قدمی کا کیا مقصد ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم قرآن کے پیغام پہ عمل کر کے. 162 خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. وہی کفار ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی کمی نہ نرمی ملے گی. یہی اربعین کی پیادہ روی اور عزاداری کا پیغام بھی ہے کہ اللہ نے قرآن میں پورے قرآن کی جگہ جگہ اس کی نشاندہی کی ہوئی ہے. مگر اگر ہم امام حسین علیہ السلام کو لبیک کہتے ہیں، اگر ہم پورے قرآن کا تفسیر نہیں بتا رہے ہیں مگر یا حسین کہنا ہی اس کا خلاصہ ملتا ہے. اور اربعین حسینی اسی عہد کا نام ہے کہ جو ہم بیعت کر کے امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام
کو पूरी दुनिया तक पहुंचाने का अहद करते हैं। और हम देखते हैं कि इस ज़माने में जिसको इस वक्त ज़रूरत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ के ये समझा जाए कि इस्लाम कितना अजीम दीन है जिस पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कुछ कुर्बान नहीं किया, और क्या इस इस्लाम का तर्जमान वो खूंखार दरिंदा हो सकता है जो अल्लाह अकबर कह के मासूम का खून बहाता है। और ये इसमें जो जामियत है हमारे इमाम बारे और मस्जिद की तर्जुमानी है, और ये इमाम बारा हमें मस्जिद के काबिल बनाता है और मस्जिदी बन के हम तौहीदी बन जाते हैं। और अरबईनी हमें 40 में की ज़ियारत हमें इमाम हुसैन तक पहुंचा रहा है, और इमाम हुसैन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाता है, और रसूलुल्लाह हमें खुदा तक पहुंचाता है। यही तौहीदी पैगाम इस प्यादा रवी का है, अरबईन का है, जिसके तादाद में आए दिन इजाफा होता जा रहा है, और हर जगह और हर कौम और नस्ल में, मुसलमान और गैर मुसलमान में, इसमें शिरकत करने की का जज्बा उमड़ पड़ता है। और हर किसी के दिल में जो एक नेक सीरत का इंसान होगा उसमें ये जज्बा होता है कि मैं भी इस काफिले में शामिल हो जाऊं, ताकि जब इसका मुंतकिम आए कायम आले मोहम्मद, हम भी उसके काफिले में शामिल होने वालों में करार पाए। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून है जनाब मौलाना सैयद अब्दुल हुसैन मुसवी बडगामी साहब के एक मरतबा फिर आपने अपना कीमती टाइम एलोबैट टीवी को दिया। नाज़रीन, हमारी बात हो रही थी करबला में हुए दर्दनाक तरीन मजालिम पर, उनके असरात पर कि इस वक्त पूरी दुनिया में उनके क्या असरात मुरतब हुए और किस तरह से अज़ादारी हर गुजरते हुए लहजे के साथ, हर गुजरते हुए लम्हे के साथ, हर गुजरते हुए दिन के साथ पूरे शबाब और अपने पूरे औज के ऊपर पूरी दुनिया में हुसैनियत के परचम को बुलंद किए हुए और जालिम के मुंह से चेहरे के ऊपर से नकाब हर दौर में खींचती रहती है। नाज़रीन, इस पर हमने बात की, थोड़ी अरबईन के ऊपर बात